हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं अफसा कोमल। वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की मीडिया को जो इंटरव्यूज़ हैं आजकल, उन पर खासी बातचीत हो रही है। अब उनका अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक मजमून भी आज शाया हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अफगान इशू पर पाकिस्तान की पोजीशन खुलकर बयान की। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में अमरीका को फौजी अड्डे देने से मुताल्लिक वाज़ेह तौर पर जवाब दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो वज़ीर आज़म साहब का वाशिंगटन पोस्ट में आज जो मजमून शाया हुआ, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ मज़ीद वाज़े करते हुए लिखा कि अमरीका 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रहकर वहाँ जंग नहीं जीत सका, तो पाकिस्तान में अड्डे देने से वो क्या कर लेगा। इमरान खान ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान अफ़गान अवाम के फ़ैसले से बनने वाली हुकूमत की तायीद करेगा, अफगानिस्तान में किसी भी धड़े की हिमायत नहीं करते। माजी में एक धड़े की हिमायत से पाकिस्तान ने गलती की जिसे हम दोहराएंगे नहीं। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो HBO को एक इंटरव्यू दिया था, उसके निकात जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उस पर भी बात हो रही है। उसमें उन्होंने ये बात कही कि जिस वक्त कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, दोनों हमसाय ममालिक महज़िब लोगों की तरह रहने लगेंगे, तो हमें जौहरी हथियार रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इस पे बयान देते हुए, रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी इस पे बात की है। इस पे भी हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। अब बात यह है कि वाशिंगटन पोस्ट में मजमून का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा, ये होगा हमारा आज का सवाल। और ये जो टाइमिंग है इसकी, उसकी क्या अहमियत है। एक तरफ हम देखें तो IMF के साथ मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के, दूसरी तरफ FATF की तलवार भी लटक रही है। इस तनाजुर में अमेरिका से पाकिस्तान के खास अहमियत रखते हैं। अब जबकि अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल रही हैं, तो पाकिस्तान की कुर्बानियों और उसके माजी के किरदार के हवाले से दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। इस सब में वज़ीर आज़म के वाज़े मौक़िफ़ पर ऑपोजिशन क्या कहती है, मुल्क की ऑपोजिशन इस बारे में क्या समझती है, ये हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी इस मामले पर जानेंगे और उनकी ज़ाती राय भी जानेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ होंगी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और साबिक़ सिफारतकार हैं। दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और प्रोग्राम के आखिर में हमारे साथ होंगे साबिक़ वज़ीर आज़म और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आगाज़ हम करेंगे शहरी रहमान साहिबा से। शहरी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगाज़ पे आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत एक तरफ ये दावा कर रही है कि इस बार पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी की बात की जा रही है। साथ ही वज़ीर आज़म साहब का ये बयान जिसमें अमरीकी फ़ौजी अड्डों के मामले पर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। हुकूमत जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है ये अफ़गान इशू के ऊपर, इसको आप कैसे देखती हैं और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो देखिए, जो भी इस वक्त अभाम है या जो भी इस वक्त क्लैरिफिकेशन और वज़ाहतें हम इंटरनेशनल अखबारों में पढ़ रहे हैं और हर खबर कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी वॉशिंगटन पोस्ट से पढ़ रहे हैं या किसी और रिपोर्टर के ज़रिए, ये सारी बातें वज़ाहत से और तसल्ली से इनको पार्लियामान के जॉइंट सेशन में करना चाहिए। बेशक उसे इन कैमरा रखें, सब हौसला रखें। ये पहले बहुत दफ़ा हो चुके हैं। हमारी हुकूमत में ऐसे नाजुक और हसास मामलों पर और मवाक़ों पर ऐसे ही किया जाता था कि और फ़ौरन ख़ारजा पॉलिसी पे एक कंसेंसस बनाना मैं समझती हूँ बहुत अहम है। हमारी पार्टी ने हमेशा इसी तरह ख़ारजा पॉलिसी को देखा है और नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कभी-कभी तल्ख़ फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। तो उस हवाले से और जब भी कोई ऐसा मौका आता है या तारीख में मोड़ आता है जहां चैलेंजेस दरपेश होते हैं पूरी रियासत को और कौम को, तो फिर एतमाद में लेना दूसरी पार्टियों को और कौम के नुमाइंदों को बहुत अहम होता है और पहली तरजीह होनी चाहिए। ये माजी में हर हुकूमत ने किया है। खैर वो APCs कर लेते थे PM हाउस में, लेकिन हमारी हुकूमत में तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्लोज डोर और ओपन डोर भी होते रहे हैं इन सारे मामलों पर। और पिछले दिन जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीर कर रहे थे बजट पर और ये खारजा अमूर की बात आई, तो उन्होंने
जब इस इशू को रेज किया और स्पीकर से गुजारिश की कि आप इस तरह जॉइंट सेशन करिए पार्लियामेंट का, तो उन्होंने बहुत फौरी तौर पर उन्होंने अपने हामी भी भरी, उन्होंने कहा मैं जरूर करवाऊंगा, ये बेहतरी होगी। तो पहले तो हम ये चाहेंगे कि बजाय इसके हमें बाहर के अखबारों पर, न्यूज़ों पर बातचीत हो, आप पार्लियामान की कमेटियां फाल करें, वहां ये बातें करें, जॉइंट सेशन में बातें करें, और जो आपको आगे एजेंडा ले जाना है, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ सबके लिए अव्वलीन तरजीह है जी। तो इस हवाले जी। से तो कोई नहीं हो सकती। लेकिन तैयबा ये पार्लियामान का जॉइंट सेशन हो या फिर खारजा पॉलिसी को कंसेंसस के साथ मुश्तरका तौर पे बनाया जाए, ये तो आप लोगों के मुतालबात हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अब जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस भी बन रही हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और साथ ही साथ उसको एक ऑफिशियल पॉलिसी पाकिस्तान की समझा जा रहा है। अब जो सूरत हाल है उसमें तालिबान की धमकी एक तरफ है अड्डे देने की सूरत में, दूसरी तरफ अमेरिका के इनखला के बाद की बात के बाद से जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल, हालात की खराबी है, वो भी एक हकीकत के तौर पर मौजूद है। इस सब में वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के अलावा ऑप्शन क्या है दूसरा? जी देखिए, बिल्कुल वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ तो ज़रूर रख सकते हैं आप, लेकिन ज़रूरी नहीं है, और तारीख़ से हमें सबक भी सीखना चाहिए कि कभी-कभी इवेंट्स जो होते हैं, वो हालात को और इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है उसको टेक ओवर कर लेते हैं, और आप फिर ऐसी पोज़ीशन में ना रह जाएँ, जहाँ हमें फिर वज़ाहतें पेश करने पड़ें, और क्योंकि हम ऐसी पोज़ीशन में हैं, जहाँ अफ़गानिस्तान में अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई खाना जंगी हो, और इस वक़्त सूरत-ए-हाल बहुत ही मैं समझती हूँ नाज़ुक है वहाँ पे, जो ताकत का तवाज़ुन है, बैलेंस ऑफ पावर वहाँ है। इस वक़्त बिल्कुल खुला इक्वेशन है, तालिबान काफ़ी इस वक़्त आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी नज़र में अमेरिका ने कभी अमन मुआहिदा किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हुँ। सिर्फ़ तालिबान से बात की। उन्होंने गलत वक़्त पर बात की, जब तालिबान के पास हथियार और क़ुव्वत का एक महवर उनके हाथ में और पावर उनके साथ असेंडेंट में था। तो जब उनकी क़ुव्वत बढ़ रही थी तब उनसे बात की, और काबुल में दूसरी या जो हुकूमत वक़्त थी या और किसी के फ़रीक थे, उनसे बात नहीं की। तो ये तो जी एक एग्ज़िट एग्रीमेंट था। मेरी नज़र में ये कभी पीस एग्रीमेंट नहीं था, और मैंने रिकॉर्ड पे ये हमेशा कहा है। पीस एग्रीमेंट जो होता है वो बहुत पेचीदगी से एक लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें सारे फ़रीकीन इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें हुँ। सिद्क़े दिल से इन्वॉल्व होना होता है। ये काफ़ी नहीं होता कि सिर्फ़ पाकिस्तान कहे कि अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए या पाकिस्तान अकेला काम करे। दूसरे ममालिक को भी करना होगा, इसमें बहुत सारे फ़रीक हैं, बहुत सारे स्पॉयलर्स भी हैं। उसमें हिंदुस्तान का रोल तो सबके सामने है और आता चला जा रहा है। अमेरिका, आपको पता है, इन हालात में हिंदुस्तान को कन्फ्रंट नहीं करेगा, वो उनका मेजर इस वक़्त एलाय है, स्ट्रेटेजिक एलाय है, हुँ। पूरे पैसिफिक ओशन में, और उनकी वाज़ेह तरजीह चीन को कंटेन करना है, तो वो पहले अपनी तरजीह को सामने रखेंगे और फिर उसके मुताबिक एक्शन लेंगे। अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम वो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो अपना और रिस्क लें वहाँ, इतना नहीं कि वो और कोई तरजीह को हटाएँ सामने से। उनकी पहली तरजीह चीन को कंटेन करना है, और इस पूरे इक्वेशन में वो हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करेंगे, चाहे हिंदुस्तान स्पॉइलर हुँ। का रोल अदा करे या जो भी करे। पाकिस्तान को इस वक़्त अपनी सूरत-ए-हाल देखनी होगी कि आप अगर खुद एक तक़सीम का शिकार हो, ख़ारजा पॉलिसी में कमेटियाँ नहीं फ़ाल हो रही हों, कमेटियाँ हो तो वज़ीर नहीं आते वहाँ, और अगर वज़ीर वहाँ आके ब्रीफिंग भी देने तैयार नहीं हो, तो फिर किस तरह आप कोई एक कॉमन पॉलिसी और फ़ोरम बना सकेंगे। अ, और ये फ़ोरम्स मौजूद हैं, पिछली हुकूमतों ने इस्तेमाल किया है, पीपल्स पार्टी ने तो हर फ़ोरम इस्तेमाल किया है, और बहुत हुँ। मौसर तरीके से। तो कोई सबक इससे सीखें, बजाय इसके कि पार्लियामान को अखाड़ा बनाएँ। ये इन इन बॉडीज़ को, इनकी कमिटीज़ को, इनके पूरे ऐवानों को इस्तेमाल करें, पाकिस्तान को इस नाज़ुक और मुश्किल मोड़ पे से निकालने के लिए। अपनी सफ़ारत के तौर पर ऐन मुमकिन है, और होता ऐसा ही है कि आपके खिलाफ मैसेजिंग और बयानिया बन जाएगा, क्योंकि सबकी वहाँ शिकस्त हो रही होगी। हुँ। तालिबान और अगर खाना जंगी वहाँ हुई है, तालिबान असेंडेड में होंगे, वहाँ शिकस्त अमेरिका की सबकी हो रही होगी, तो फिर वो आप पर डालेंगे। एनडीएस के हवाले से आपने ऑलरेडी उनकी बयानबाज़ी देखी है, कितनी टॉक्सिक है, कितनी आलूदा है पाकिस्तान के खिलाफ।
تو یہ باتیں پھر کابل واشنگٹن پہنچائے گا اور واشنگٹن اسے اڈاپٹ بھی کر لے اگر آپ اپنے آپ کو تحفظ نہیں دیں گے. تحفظ پہلی لائن آف ڈیفینس آپ کی اپنا ملک ہوتا ہے, آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ شراکت داری کریٹ کرنی ہوتی ہے. پارلیمان جب آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو نہیں استعمال کر پا رہے تو پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. کتنے بھی آپ آرٹیکلز لکھ لیں ملک کے باہر, وہ جی. خبریں تو وہاں سے آئیں گی اور پھر پاکستان کی عوام ظاہر ہے سوال کرے گی, مشتعل ہوگی. اور یہ جو اب ایبسولوٹلی ناٹ کا پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے اس جواب میں کہ کیا امریکہ کو فوجی اڈے دیے جائیں گے, اس کو بہت سراہا جا رہا ہے اور یہ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں سے تو ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا, اس بار پاکستان یہ سامنے رکھ رہا ہے کہ ان کو کیا چاہیے. کیا یہ ایبسولوٹلی ناٹ کا بیان ایک صرف محض ایک پاپولر بیان ہے یا یہ قابل عمل ہے سفارت خارجہ کے محاذ کے اوپر پاکستان کو جو چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک قابل عمل ہے بیان؟ دیکھیں ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے کہہ دیا, اس کا ضرور خیر مقدم کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کے پیچھے کیا ہے. جب آپ ڈیٹیلز مانگیں تو ہم سے کہا جاتا ہے 2001 کا معاہدہ ہوگا گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن کے حوالے سے, اور 2001 کا معاہدہ بہت خوفناک معاہدہ ہے. یہ اس معاہدے کے مطابق خفیہ طور پر اڈے بھی دیے گئے, بہت ساری ایکٹیویٹی ایسی ہوئی جو سب پس پردہ تھی اور پاکستان کو دوسرے حوالوں سے پتہ چل رہا تھا. پاکستان کے شہریوں کو کوئی کسی نے اعتماد میں نہیں لیا تھا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور کون سے فیصلے کرنے پڑے, کس کو کرنے پڑے, کس نے کیے, کب تک ہیں, کون ان پر سگنیٹریز تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا. تو اس سے بہت بڑا دھچکا پڑا. پاکستان کی پالیسی کچھ تھی, عوام کے ذہن میں کچھ اور تھا. تو ایک اشتعال بھی ہوا, تقسیم بھی ہوا, اور جو آپ چاہتے تھے ریاستی طور پر پاکستان کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, وہ بھی نہیں ہو پایا. تو جو اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں تو پھر وضاحت دیں کمیٹیوں میں اور پارلیمان میں کہ کون سے آپ اگریمنٹ پر, کون سے آپ کے ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں. 2012 والا اگر ہے تو پھر وہ تو بہت فرق ہے, اس میں تو بزنس بند ہوئے تھے اور ہر چیز واضح کی گئی تھی اور وہ پارلیمان کی کمیٹیوں سے ہو کے آیا تھا. یہاں تو خارجہ امور کی کمیٹی 25 کو بلائی گئی تھی, وزیر خارجہ نے آنا تھا, انہوں نے کہا میں بجٹ میں مصروف ہوں. تو دیکھیے اس طرح مشکل ہے. میں راستے میں کوئی ہرڈلز نہیں, لیکن ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کی پالیسی اسامہ بن لادن کے بارے میں کیا ہے, بہت ساری ٹیررزم کے حوالے سے ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کیا ہے. اگر وہ وضاحت نہیں دینا چاہتی حکومت تو پھر تو آپ دیکھیں گے کہ ایک افسوسناک اور تاریخ آپ کے سامنے مستقبل تو نہیں مگر پالیسی ابہام ہوگا, جس میں سے نکلنا ان مشکل حالات میں جب دوسرے آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہوں اپنے فیلئرز کے لیے, اپنی کے لیے, بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اب انٹرویوز کی بات ہو رہی ہے تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ابھی بھی فلسطین کے معاملے پہ بھی کافی ووکل رہے اور عمومی طور پہ بہت ووکل رہتے ہیں, ان سے ایک سوال کیا گیا اسامہ بن لادن کے حوالے سے تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا. تو کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ وزیر خارجہ نے اس کا اتنا سوچنے کے بعد جواب تک نہ دیا؟ جی مجھے سمجھ نہیں آئی بات, کیونکہ ساری پاکستان کی مسلح افواج نے بڑی قربانیاں دی ہیں, پاکستان کے شہریوں نے, بے بس شہریوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ کو وقت یاد ہے میریٹ بومنگ سے لے کے 2013 تک جو ہم نے جوائنٹ ریزولوشن پارلیمان میں فارمولیٹ کروایا, سب کو اگری کروایا اور پھر آپریشنز شروع ہوئے, بہت سال چلے اور بہت ہی اس کی قیمت ادا کی گئی ہماری جانوں میں, اور خاص طور سے ہمارے فوجی جس تعداد میں شہید ہوئے ہیں, اور ہمارے شہری بھی جن کا کوئی دوش نہیں ہے, جو کسی فرنٹ لائن پہ نہیں تھے, لیکن فرنٹ لائن پہ اور ہراول دستے میں جو قربانیاں ہماری مسلح افواج نے دی ہیں, کیونکہ میں ایمبیسڈر ہوتی تھی مجھے یاد ہے, اور کتنی تکلیف دہ بات یہ ہمارے لیے, لیکن ہم اکیلے وہ جنگ لڑ رہے تھے جو اور کوئی بہت سے ممالک میں کاؤنٹر ٹیررزم بہت مشکل ہوتا ہے. میں کہتی تھی یہ کانٹے سے سوپ پینے والی بات ہوتی ہے مترادف, لیکن ہم نے پھر بھی اس کو پیچھے ہٹایا اور اپنا پھر اب بارڈر سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو پیس معاہدے کے آگے بھی ایک بات, کیونکہ پیس تو مجھے اس وقت افسوس سے میں کہوں گی ان حالات میں نظر نہیں آ رہا افغانستان میں ہوتے ہوئے, اور ہمیں پھر آگے کی بھی سوچنی چاہیے. پاکستان کو کس طرح بچایا جائے, افغانستان کو ہم کس طرح ان حالات میں سپورٹ کریں, وہاں کے شہریوں کو کس طرح سپورٹ کریں, یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں.
اور اس میں اسامہ بن لادن کے بارے میں ابہام میں نہیں سمجھتی کسی کے لیے مفید ہوگا جی. وہ ٹیررسٹ ہے بہت جی اور ہم اس کو بہت بہت دہشت شکریہ گرد کہیں گے. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. آپ کا زور انہی دو باتوں پر ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن بلایا جاتا اور مشترکہ طور پہ کنسنسس کے ساتھ خارجہ پالیسی کے اوپر اعتماد میں بھی لیا جاتا دیگر جماعتوں کو. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں گے, کیونکہ وزیر اعظم کا جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے جو بیان ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا بہت ریئیکشن آ رہا ہے. سینیٹر مصطفیٰ نواز اس کو پرائم منسٹر صاحب کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ رہے ہیں, جبکہ بلاول بھٹو صاحب اس کو پرائم منسٹر صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل میڈیا کے توسط سے جو انٹرویوز اور سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں اسی کے حوالے سے, اور اپوزیشن کا اس پر ہم موقف لینا آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انٹرویو میں جو یہ بات کہی کہ جس وقت کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, دونوں ہمسایہ ممالک مہذب لوگوں کی طرح رہنے لگیں گے تو ہمیں جوہری ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس بیان پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین کیا کہتے ہیں, آپ پہلے وہ سنیے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرا خیال میں خان صاحب کا نہ کشمیر کا پتہ نہ ہمارا ایٹمی پروگرام کا پتہ, چاہے وہ کشمیر کاز ہو یا پاکستان کا اٹامک قوت ہو, تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے ان کا بنیاد رکھا. ہمارا وزیر اعظم جاگا ہوا ہے, پورا ہوش میں تقریر کر رہا ہے, کشمیر پہ ہی کر رہا ہے, تو اس کشمیر کے وہ ضرور کشمیر کے تقریر میں وہ ضرور غلطی ہی کرے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور مجھے اپنے جو ایٹمی پاور ہے, جو نیوکلیر ویپنز ہیں, ان کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سیکیورٹی رسک بن چکا ہے. یہ پیپلز پارٹی چیئرمین کا بیان تھا. وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی بہت اعتراض کیا اس پر, اور وہی ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. سینیٹر صاحب, آپ پرائم منسٹر صاحب کا یہ بیان جس میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ایشو اگر ریزالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جوہری ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو ان کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے یا ایک پالیسی شفٹ ہے, پالیسی ڈپارچر ہے. ہماری ایک سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, اب سے نہیں عرصہ دراز سے, اور وہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے ان کانٹیکسٹ آف انڈین بیلیجرنس. 1971 میں جو سانحہ ہوا, اس سانحے کے بیک گراؤنڈ میں پاکستان نے یہ ریئلائز کیا کہ جس طرح انڈین انویژن ہوئی بنگلہ دیش میں, ٹھیک ہے ہماری اپنی وہاں پر غلطیاں تھیں, ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن دیٹ واز ناٹ اے کاز کہ جس کی بنیاد پر انڈیا وہاں پر گھس جائے. اس نے اس سے فائدہ حاصل کیا. اس کی ایک ریجنل ڈومیننس کی ایک پالیسی تھی, اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بیلنس آف پاور اسی وقت خراب ہو چکا تھا جب انڈیا ہم سے پہلے جوہری ہتھیار اور جوہری کیپیبلٹی جو تھی وہ حاصل کر چکا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں اور اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدا کی, اور پھر اس کو ہم نے عرصہ دراز میں 2 دہائیوں میں ہم نے اسے اس مقام پر پہنچایا کہ ہم اس کیپیبلٹی کے حامل ہو گئے. اس کا کشمیر کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. اور پرائم منسٹر کا یہ بیان کہ ہم اپنا یہ ڈیٹرنس ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا پالیسی ڈپارچر ہے, یا ان کی کمپلیٹ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کے اوپر. تو اس کے اوپر وضاحت آنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ابسا کہ ہمارے دور میں آصف زرداری صاحب جب صدر مملکت تھے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو انہوں نے صرف ایک بیان دیا, اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ نو فرسٹ یوز. نیوکلیر کیپیبلٹی سے ڈپارچر کا اور اس کو پیراڈائم کو چینج کرنے کی انہوں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن محبان وطن نے اس وقت کتنا اس کے اوپر شور مچایا, کتنی ہیو اینڈ کرائے ہوا. اور اب یہ جو خاموشی ہے, یہ خاموشی یا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ایک پالیسی ڈپارچر ہو رہا ہے, جو بیک گراؤنڈ میں جو ملاقاتیں چل رہی ہیں, جو گفت و شنید انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے, شاید اس کا کہیں پہ یہ حصہ ہو, تو یہ ایک بہت الارمنگ بات ہے. یا پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ کمپلیٹ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وزیر اعظم باقی چیزوں کی طرح کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکے کہ اس ساری صورتحال کا ایک ہسٹوریکل پالیسی ڈپارچر کے حوالے سے آپ کا بیان تو چلیں فیکچولی اگر دیکھا جائے تو ایک طرف, لیکن اگر ہم سٹیٹمنٹ کی حد تک یا آپٹکس کے حوالے سے بات کریں, جہاں پوری دنیا اس وقت جو جوہری ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جوہری ہتھیاروں کو ایک تھریٹ کے طور پہ, ایک دھمکی کے طور پہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور حالیہ اگر ایک ایگزامپل میں دوں تو جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چوہدری صاحب, انہوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے عہدے کی امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے بات کی
کہ آئی ایم انفارمیشن منسٹر آف ون آف دا نیوکلیئر اسٹیٹس. تو آپ کے خیال میں کیا یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک سافٹر امیج کے حوالے طرف اشارہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے اس طرح کی بات کر کے؟ دیکھیے ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں NPT, ایک ٹریٹی ہے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی. پاکستان اس کا بھی ایک بڑا ایکٹیو ممبر ہے, اور وہاں پر بھی جو ہمارا موقف رہا ہے ہمیشہ ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر پروگرام کی جو ایگزسٹنس ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے ہے اور انڈین بلیجرنس کے ریئیکشن کے طور پر ہے. اب اس وقت اگر 71 کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, اس سے پہلے 65 ہے, اور اس وقت جو انڈیا کے اندر جو حکومت ہے ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی میں بلیو کرنے والی, ان کی اپنی RSS کی ایک نظریات ہیں جو پوری اس ریجن کی ڈومیننس کے حوالے سے ہیں. تو اگر تو پاکستان نے انڈیا کا بغل بچہ بن کر رہنا ہے تو پھر تو اپنے آپ نیوکلیئر پروگرام کی ایگزسٹنس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کریں. لیکن اگر آپ نے اپنی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس انڈیا کے مقابلے میں اگر آپ نے قائم رکھنی ہے, اس کی ریجنل جو ہیجمنی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے سامنے سر نہیں جھکانا, تو آپ اس طرح کی irresponsible اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. اس کا آپ نے درست نشاندہی کی کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک موومنٹ ضرور ہے کہ جو چاہتی ہے, جس کے اہداف میں شامل ہے کہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھنے والے ممالک ہیں وہ اسکیل ڈاؤن کریں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور روس, انہوں نے دونوں ممالک نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے نیوکلیئر اسٹاک پائلز کو کم بھی کیا, اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اوپر بھی یہ پریشر ایک موومنٹ ضرور ہے. لیکن اس کو بالکل ختم کر دینا اور ختم کر دینے کا یہ جواز کہ جی کہ ہمارا کشمیر کے اوپر اگر ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کشمیر کے اوپر انڈرسٹینڈنگ اگر لیٹس سپوز ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ اگر ہو بھی جاتی ہے, ہم اپنی ڈیٹرنس کو اسی کانٹیکسٹ میں جس کانٹیکسٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے اس کو ختم بھی کرتے ہیں, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ دوبارہ 71 والا کام نہیں کرے گا. وہ تو پاکستان کو سر دست تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. یہ پوری کے تحت آپ پوری اس خطے کی سب کانٹیننٹ. جی بہت بہت شکریہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ نے جو اعتراض کیا اسی کو آپ ایکسپلین کر رہے تھے. ابھی ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور پرائم منسٹر صاحب کے بیانات پر ہم ان کا موقف جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے تناظر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے انٹرنیشنل فورمز پر انٹرویوز کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر کہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے, کہیں پر فیکچولی کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے. اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویوز پہ ہم آج کے پروگرام میں جان رہے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان اور رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ شاہد خاقان صاحب, آپ تشریف لائے. اب ایک طرف جہاں کچھ خارجہ محاذ کے اوپر پاکستان کو چیلنجز ہیں, پھر IMF اور فیٹف کا جو تلوار ہے وہ بھی لٹک رہی ہے سر پر, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی ایبسلیوٹلی ناٹ والی, وہ بڑی ڈیرنگ بات ہے. اس سے پہلے کی حکومتیں اور آپ لوگوں کی بھی حکومت جو ہے وہ ڈو مور کا مطالبہ سنتے رہے, کبھی اس طرح کا دو ٹوک جواب نہیں دیا. آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ جواب کس چیز کا دے رہے تھے؟ فوجی ہڈوں نہیں, امریکہ نے مانگے ہیں. دیکھیں یہ ایشوز پارلیمان میں آپ کو لے کر آنے چاہیے, یہ انٹرویو سے نہیں پتہ چلنے چاہیے. امریکہ نے مانگا ہے آپ سے یا نہیں مانگا, اس کا جواب اس کے بعد جواب آئے گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کا ڈائلاگ چل رہا ہے امریکہ سے افغانستان کے بارے میں, کسی کو علم نہیں ہے. وزیر خارجہ کچھ اور کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر کچھ اور کہتے ہیں, آرمی چیف کچھ اور کہتے ہیں. پھر ہمارا ایک معاہدہ ہے امریکہ سے جو 2001 میں ہوا تھا, ہر 10 سال بعد رینیو ہوتا ہے, ایئر اینڈ لینڈ لائن کمیونیکیشن, اس قسم کا کوئی نام ہے اس کا. 2010 میں رینیو ہوا, 2011 میں. کیا اس سال وہ رینیو آپ کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ رینیو کر رہے ہیں تو کیا امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر؟ کیونکہ اگر آپ اڈے کسی اور نام سے دے دیں, ایفیکٹ ان کا وہی ہوگا. اگر آپ کے ملک سے کسی دوسرے ملک کی نگرانی کی جائے گی ایک تیسری قوت کے حوالے سے, تو پھر نہ آپ خود مختار
کہلا سکتے ہیں نہ وہ خود ملک اپنے آپ کو خود مختار کہلا سکتا ہے. اس لیے یہ فیصلے ہمیشہ پارلیمان میں ہونے چاہیے. یہ کسی ایک حکومت کے فیصلے نہیں ہوتے, ایک پرائم منسٹر کے نہیں ہوتے, ایک ادارے کے نہیں ہوتے, یہ ملک کے فیصلے ہوتے ہیں. ان کو پارلیمان میں لائیں, بتائیں کہ جناب یہ محرکات ہیں, ہم یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. پارلیمان کے حوالے سے شہری رحمان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے بھی اسی بات پر زور دیا. لیکن یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا آج کا مضمون ہے واشنگٹن پوسٹ میں, وہ تو فارن پالیسی ہی ہمیں نظر آتی ہے, جہاں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ریڈی ہے پارٹنر بننے کے لیے پیس افغانستان میں امن کے حوالے سے, لیکن ہم ہوسٹ نہیں کریں گے امریکی بیسس کو. تو یہ بیان وہ بغیر سوال ہو رہا ہے, تو تبھی تو وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. یہ تو یہ بتا دینا پارلیمان میں کہ ہم سے امریکہ نے انڈے مانگے ہیں, ہم نہیں دے رہے, بات ختم ہو جائے گی, پارلیمان کی سپورٹ آپ کو مل جائے گی. دوسرا, جب آپ یہ باتیں انٹرویوز کرتے ہیں, آپ اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں اخباروں میں, ہمیں تو فوراً میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کیا سوچ رہا ہے. یہ کچھ بات مناسب نہیں ہے, اس طرح بات ہوتی نہیں ہے. خارجہ پالیسی اسپیشلی کیونکہ لانگ ٹرم ہوتی ہے, یہ ڈومین ہوتی ہے پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ کو انفارمڈ ہونا چاہیے اس کے بارے میں, وہ یہاں معاملہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 20 سال امریکہ رہا افغانستان کے اندر, ایک جنگ رہی, لیکن اس میں اس کو حاصل کیا ہوا. پاکستان میں اگر اڈے بنا لیے جاتے ہیں تو تب بھی اس سے کیا اثر پڑ جائے گا. آپ خود بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. یہ جو معاملہ ہے سارا افغانستان کا, اس میں کیا مجبوریاں ہیں؟ پاکستان کو کن چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کن چیزوں پہ کچھ ماننا پڑے گا, اور کس پہ اپنی بات کہلوانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پاکستان کو اپنی افغان پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا, اور جو ماضی میں ہو اسے سبق حاصل کرنا پڑے گا. افغانستان میں بیرون ممالک کے اثرات رہے, وہ آتے جاتے رہے, ان کا ملبہ پاکستان نے اٹھایا, نقصان پاکستان کا ہوا. تو آج ہم کس چیز میں پارٹنر بننے جا رہے ہیں, افغانستان میں ہمارا کیا رول ہے, یہ چیزیں صرف پارلیمان ڈیفائن کر سکتا ہے. کیونکہ بہت سی حکومتیں آئیں, ضیاء الحق کے زمانے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, بلکہ ایوب خان کے زمانے سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہم افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے ہیں, کبھی ہم پرابلم کہتے ہیں, کبھی طالبان کا گڑھ کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور اس سارے معاملے کے حقائق بڑے تلخ ہیں. تو آج جب افغانستان میں انخلا ہو رہا ہے امریکی فورسز کا, نیٹو فورسز کا, اور وہاں پر ایک نیا سیٹ اپ آئے گا, وہ اللہ کرے کہ افغان عوام کی مرضی سے آئے. کیونکہ ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے کہ افغانستان پر مسلط کیے جانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, جس میں بدقسمتی سے ہم بھی شریک رہے ہیں. ان کے اوپر ہم سلوشنز مسلط کرتے رہے ہیں, دنیا کرتی رہی ہے, ہم بھی اس کے اندر شریک رہے ہیں. دنیا چلی جاتی ہے, مار پاکستان کھاتا ہے. اس لیے ہم جو کچھ کریں سوچ سمجھ کر کریں, اور پارلیمان کو اعتماد میں لے کر کریں, کیونکہ یہ معاملے 10, 15, 20 سال تک چلتے ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, پتہ ہو دنیا کو ہو کیا رہا ہے. آپ کا اس حوالے سے یہ جو بات ہے پارلیمان والی, دوسری طرف سے حکومت بھی ہمیں اس بات کو دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج بھی تنقید کی فواد چوہدری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہمارے تناظر میں شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ نظام میں ریلیونٹ نہیں ہے, پارلیمان کے اندر بات کی جائے, پارلیمانی رہنما بات کریں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بجائے پارلیمان کے اندر اصلاحات اور بجٹ کے حوالے سے بات کرنے کے وہ APC بلا رہے ہیں. تو یہ اعتراض تو حکومت بھی آپ لوگوں کے اوپر کر رہی ہے. نہیں, حکومت اپنا کام کرے نا, اپوزیشن مت چلائے, اپوزیشن اپنے طریقے سے چلے گی. ہم نے ان کو نہیں کہا کہ آپ حکومت کیسے چلائیں, ہم تو یہ کہتے ہیں جو ملک کے ایشوز ہیں پارلیمان میں لے کر آئیں, وہاں پر بات ہوگی. آج تک پارلیمان میں کوئی ایشو نہیں لایا گیا, یہاں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور ان کو ہم بھگت رہے ہیں. جو جنرل مشرف نے ایک فون کال 2001 میں لی تھی, آج 20 سال ہو گئے اور پاکستان اس کو بھگت رہا ہے. مشرف صاحب کہاں ہیں, وہ حکومتیں کہاں ہیں, وہ وزیر کہاں ہیں, وہ پارلیمان کہاں ہے, ہم بھگت رہے. تو آج جو آپ فیصلہ کریں گے اگر اعتماد میں نہیں لیں گے تو کل پاکستان پھر 20 سال بھگتے گا. ہم کب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں گے؟ یہ ساری بات ہے. کی پوائنٹس کیا ہیں نون لیگ کی نظر میں, کن چیزوں پہ سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ اس طرح خود آپ نے کہا کہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آنے والی حکومتوں کو, آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں. تو نون لیگ کیا سمجھتی ہے, کہاں خامی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں, نون لیگ تو اپنا موقف اگر پارلیمان میں ایشو آیا ہے تو دے گی. میں ذاتی موقف دے سکتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. جی, ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات داخل کر لیں
کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے، ایک خود مختار ملک ہے۔ اگر اس خود مختار ملک سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں کارروائی کرنے کا حق ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جا کر مداخلت کریں۔ یہ جب بنیادی بات ہم فیصلہ کر لیں گے وہاں سے بات آگے چلے گی۔ لیکن وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل افغان عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے، پاکستان کسی ایک فریق کی طرفداری کرنے کا حامی نہیں ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ آپ وہاں امنگوں کے مطابق افغان اپنا خود کر لیں گے نا، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں فریق بنے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو فریق سمجھتے ہیں۔ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ ہندوستان میں ہم کس مودی کے ساتھ ہیں یا کانگریس کے ساتھ ہیں، یا بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ ہیں یا خالدہ ضیاء کے ساتھ ہیں؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ کیوں افغانستان میں بات کرتے ہیں جی؟ اور یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں ہمیں فریق سمجھا جاتا ہے، تو ہمیں افغانیوں کے معاملات سے باہر رہنا چاہیے، ان کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیں۔ ایک خود مختار ملک ہے، ہم سے لمبی تاریخ ہے ان کی۔ ہندوستان کے جو رولرز تھے، جو سب سے بڑے جو مغل ڈائنیسٹی تھی، وہ اسی علاقے سے آئے تھے، اسی راستے آئے تھے، ان کی تاریخ ہم سے بہت پرانی ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے عباسی صاحب کہ ہم نے پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں بہت مختلف رویہ اس طرح بھی اپنایا کہ اس بار پاکستان کے سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ جو امریکی سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی تھی موحد یوسف صاحب کی، انہوں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ اس بار پاکستان امریکہ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ تو امریکہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ وہ کہہ رہے آپ ہیں کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب میں وہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے ڈو مور کی بات کی، انہوں نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں، تو پاکستان نے اس بار کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح ہم لوگ بات نہیں کریں گے، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بار امریکہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ جی، تو امریکہ نے بتایا آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ یہ جب دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے جب آپ کسی سے کچھ لیں گے نا، آپ کے لیے کچھ کرے گا تو مفت نہیں کرتا، وہ آپ سے کچھ لے گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے گھر کو درست کریں، اپنے گھر کو مضبوط کریں کہ آپ کو امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ ہو، آپ کو NSA کے وہاں ان کے NSA کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، وہ آپ کے پاس آئیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ بات ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بیان دیا جس پہ آج بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا ریاکشن تو سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جوہری ہتھیاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ وزیر اعظم صاحب ہیں، میں اس کو ایک سودا سمجھتا ہوں۔ یہ ریفرینڈم کرا لیں کہ ہم کشمیر کے بدلے اپنا ایٹمی جو صلاحیت ہے ہم اس کو دینا چاہتے ہیں دنیا کو۔ اس کو آپ امن کی بات نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا ریفرینڈم کرا لیں، یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ، وزیر اعظم فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایٹمی صلاحیت عمران خان نے اس ملک کو نہیں دی تھی، یہ آپ کی سلامتی کی ضامن ہے۔ آپ کا جو مخالف ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، اگر آپ ایٹمی طاقت نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی وہی حیثیت ہوگی جو دوسرے ممالک کی ریجن میں ہے، کہ آپ اس حیثیت رہنا پسند کریں گے؟ شہباز شریف صاحب نے APC بلائی ہے جس کے اوپر ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصلاحات کے حوالے سے اور بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن اب کیونکہ بار بار حکومت کی طرف سے اپنا موقف واضح کیا جا رہا ہے اور یہ سچویشن ایک بہت اہم سچویشن ہے خطے کے لیے، تو نون لیگ کیا اس کے اوپر بھی تمام پارٹیز سے بات کر سکتی ہے؟ جی، جب APC ہوئی تو اس کا ایجنڈا ساری پارٹیز سیٹ کرتی ہیں کہ کیا انہوں نے بات کرنی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں ان ایشوز پر کوئی بڑا اختلاف ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی پاکستانی بھی اپنی ایٹمی صلاحیت کا سودا کرنے کا اختیار اس ملک کے وزیر اعظم کو دے سکتا ہے۔ اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ذرا EVMs کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ سوال انتخابی اصلاحات کے اوپر آپ لوگوں پہ حکومت اٹھا رہی ہے کہ آپ لوگ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بنیادی اختلاف EVM کے اوپر آپ لوگوں کا جو ہم سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی اس پہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی کا RTS کی طرح بہت زیادہ خطرہ ہے، لیکن EVM مشین کے حوالے سے حکومت بتا چکی ہے کہ اس میں ایک پیپر بیلٹ بھی ہوگا اور ڈبل چیک کا سسٹم ہوگا، تو اس پہ کیا اعتراض، بنیادی اعتراض کیا ہے اس وقت؟ بنیادی اعتراض یہ ہے کہ ہم ایک جمہوریت ہیں،
دنیا کی واحد جمہوریت ہے جہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں. ای وی ایم اس چوری کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, اس میں مدد کرے گا, کیونکہ ابھی کم از کم کوئی پیپر ٹریل تو ہے نا. تب بھی ہوگی پیپر نہیں, وہاں پہ نہیں ہوگی. سر وہ کہہ رہے ہیں مشین کے آپ ساتھ نکلے گی. یقین کریں, دیکھیں یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے. آپ مشین ہی دیکھ لیں. پھر ای وی ایم کی ضرورت کیا ہے؟ سر آپ لوگ مشین تو دیکھ لیں. میں دیکھ چکا ہوں. اچھا, میں دیکھ چکا ہوں. تو اس میں نہیں ہے آپ نے اگر ہمارے پاس صلاحیت ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے اپنے ٹیلی فون سے ووٹ کر سکتے ہیں, یہ ہماری صلاحیت ہے. ہمارے ملک میں یہ پاسبلٹی ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایک سینٹرلائزڈ آئی ڈی کارڈ سسٹم ہے. تو اب مسئلہ چوری کا ہے. جب تک یہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یہاں الیکشن کو مزید متنازع بنائیں گی. جب تک آپ کا ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, آپ یہ کام نہیں کر سکتے. سر وہ تو پتہ نہیں کب ہوگی, کس پہ آپ لوگ راضی ہوں گے اور پیپلز پارٹی بھی راضی پہلے ہوں گے. پھر آپ کے الیکشن اور چوری ہوں گے, وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات تو آپ لوگ اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, اگلا انتخاب پہ بھی یہ الزام لگے گا کہ چوری ہو گیا. یہ 52 شکیں ہیں, ذرا آپ وہ شکیں پڑھ لیں, ان سے نیت واضح ہو جاتی ہے کہ نیت کیا ہے. نیت الیکشن مزید چوری کرنے کی. تو اگلا انتخاب بھی چوری ہوگا. جی, اگلے انتخاب کو یہ جو امینڈمنٹس ہیں مزید سہولت دیتی ہیں چوری میں. اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے حکومت کہتی ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بہت ہے, بہت لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, اس لیے آپ لوگ خوف زدہ ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو حق نہ دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 قسم کے ووٹنگ کے نظام نہیں ہو سکتے. ایک اوورسیز کے لیے ہو, ایک یہاں ووٹنگ مشینیں ہوں, پیپر والا ہو. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ امینڈمنٹ لے آئیں, آپ اوورسیز پاکستانیز کو سیٹس دے دیں, اسمبلی میں سیٹس دے دیں, جو سیٹیں بنتی ہیں دے دیں. بات یہ ہے 4.5 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں, 4 ملین 4 ملین کے قریب یو اے ای اور گلف کے اندر ہے. آپ ان کو رائٹ دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ جو لوگ امریکہ میں یا یورپ میں یا انگلینڈ میں ہیں, ان کی بڑی اکثریت جو ہے وہ ڈوئل نیشنلز ہیں. کیا آپ کے الیکشن میں آپ ڈوئل نیشنلز کو رائٹ دیں گے کہ وہ آپ کے پارلیمان کا فیصلہ کر سکیں؟ یہ بڑے سنجیدہ سوال ہیں. لیکن اگر اس پہ بات ہوتی ہے, کنسنسس ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کی بات ہو رہی ہے, تو لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا. جی کنسنسس, میں یہ کہتا ہوں الیکٹورل ریفارم یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی, ایک ہفتے کی بات نہیں ہوتی. یہ سب معاملات رکھے گئے تھے پچھلے الیکٹورل ریفارمز میں, 2017 کے الیکٹورل ریفارمز میں, جس میں یہ حکومت بھی شامل تھی. یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے آج, یہ بھی شامل تھے, یہ اس کا حصہ تھے. اس کے اندر 2 سال لگے تھے, 100 سے زائد میٹنگز ہوئی تھی, پھر کنسنسس ہوا تھا. یہ معاملات کنسنسس سے ہوتے ہیں, یہ عددی برتری کی بنیاد پر نہیں ہوتے, کیونکہ یہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا جو اس وقت ہمیں سب سے اہم مسئلہ نظر آتا ہے وہ الیکشن ریفارمز ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. آپ الیکشن چوری کرنے سے روکیں. اصلاحات آپ کو یہ چاہیے. ابھی پچھلا الیکشن ہوا ہے, وہ 20 ریٹرننگ افسر اٹھا کر لے گئے, کل 20 ای وی ایم لے جائیں گے, اسے آپ کیا کر لیں گے؟ ای وی ایم روک سکے گی اس بات کو؟ تو پرانے طریقے سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. پرانے طریقے میں پھر بھی کاغذ تو ہے نا. میں جاتا ہوں, میں ایک نشان لگاتا ہوں, کچھ تو مجھے ملتا ہے نا. یا میں یہاں کچھ ڈالوں, وہاں نکلے کچھ اور. بہرحال حکومت نے بڑا اثر, یہ کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس بات کو کلیئر کیا ہے. ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صدر صاحب کو ملک میں مسئلہ نظر نہیں آتا. مہنگائی کو بات کی ہے کبھی صدر صاحب نے؟ سر صدر مملکت نے بھی یہ بات کلیئر کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ اس کا پیپر ٹریل نہیں ہوگی تو وہ مشین کے ذریعے بھی ووٹ کیا جائے گا اور پیپر ٹریل بھی ساتھ ہی موجود ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ کلیئر کرنے کے لیے بات. پھر ضرورت کیا ہے مشینیں ڈالنے کی؟ آپ نے پچھلے نظام میں ایک الیکٹرانک حصہ ڈالا تھا, وہیں سے ساری چوری ہوئی. اس کی کوئی پیپر ٹریل نہیں ہوتی. جو الیکٹرانک نظام ہوتا ہے اس کی پیپر ٹریل نہیں ہوتی. یہ پرابلم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام میں مینلی ہم لوگوں نے بات کی پرائم منسٹر صاحب کے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں افغانستان کے معاملے کے حوالے سے. آپ نے رائے جانی ملکی اپوزیشن کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.